Say It All with Iffat Umar. Assalamu alaikum Amar and welcome to my show. Thank you so much. Glad to be here. Ready to say it all? Ready. अच्छा, सबसे पहले बताओ खुद स्टूडेंट लगते हो, ये टीचर प्रोफेसर ये क्यों बन गए इतनी छोटी उम्र में? बस मैं अक्सर लोगों को एक किस्सा बताता हूँ कि जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था तो जब मैं गेट पे आता था तो अक्सर गार्ड जो हैं वो मुझे रोक लेते थे और मैं उन्हें बताता था मैं प्रोफेसर हूँ. अब भी रोकते होंगे पर रीजंस फर्क है. अब वाली तो हम बात करेंगे, लेकिन अब वो कहते हैं कि बेटा सच सच बताओ किससे मिलने आए हो. मैं कहीं खुदा की कसम यार टीचर हूँ. तो ये एक इशू रहा, लेकिन मेरा खुशकिस्मती हुई कि बहुत जल्दी मैंने अपनी जो एजुकेशन है वो ख़त्म कर ली और अब जो है यही पढ़ाने वगैरह में हम अब तो मुझे मेरा ख्याल माशाल्लाह 3-4 साल हो गए हैं पढ़ा रहा हूँ. पहले यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता था, अब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने नहीं दे रहे तो अब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ. लेकिन तालीम का सिलसिला, पढ़ाने का सिलसिला चलता जा रहा है. अच्छा, आप PhD डॉक्टर हो? जी ठीक है. सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ किए अपने लिए? मैं जब इनिशियली गया था अंडर ग्रेड में तो मैं इकोनॉमिक्स और बिज़नेस पढ़ने गया था और मेरा एक रूममेट था वो पाकिस्तानी था. हम दोनों बिजनेसमैन बनना चाहते थे और बड़े इकोनॉमिस्ट, और ज़ाहिर उस वक्त यही शौक़ था कि पैसा बनाएं. एक मुझे यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर मिले, ये टेक्सास की बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, और वहाँ एक पाकिस्तानी प्रोफेसर थे कामरान अजदर अली. उनसे मैं बहुत मुतासिर था और वो एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर थे और पहली बार उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बताईं दुनिया के बारे में, माशरे के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जो मैंने पाकिस्तान में नहीं सुनी थी. और उन्होंने मुझे इंकरेज किया कि आप सोशल साइंसेस को भी एक्सप्लोर करें, और तब से मेरा एक इंटरेस्ट बना और मैंने हिस्ट्री में फिर किया अपना अंडर ग्रेड, फिर मास्टर्स मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से किया हिस्ट्री में, और फिर PhD मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से हुआ. और अब मैं जो हूँ लेक्चर्स दे रहा हूँ और मेरे जो दोस्त हैं वो इस वक्त वॉल स्ट्रीट पे पैसा कमा रहे हैं. नहीं तो तुमने पैसा कमाने वाला काम छोड़ने का इरादा बीइंग अ पाकिस्तानी, और आपको आपके पेरेंट्स का भी बहुत पीछे से होता है कि बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, की बन रहे हैं, तो इजाज़त तो खैर नहीं, लेकिन कुछ डिस्करेजमेंट हुई? ये डॉक्टर वाला था उनको शौक वालिद साहब के मेरे डॉक्टर. वो तो तुम बन गए. हाँ वो मैं बन गया. मैंने कहा देखिए आपकी मर्जी का डॉक्टर नहीं बना, लेकिन पर मैं कसम खा सकता हूं कि मैं डॉक्टर हूं. ऑफिशियली मेरा टाइटल डॉक्टर. बाकी ये है कि आई थिंक मुझे एक इस सारी चीज़ में, सोशल साइंसेज में या पूरी फ़िलासफ़ी में, हिस्ट्री में, मुझे कोई नया मकसद मिल गया ज़िंदगी का. और मकसद क्या था कि मैं अपने बारे में जानूं, क्योंकि हम तारीख़ ने हमें पैदा किया है, हम तारीख़ के अपने हालात की पैदावार हैं और हम हर चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमें यही नहीं मालूम होता कि किस चीज़ ने हमें तश्कील किया है. सो मुझे इंटरेस्ट हुआ, अपने आप अपनी ज़ात से इंसान शुरू करता है, लेकिन फिर अगर उसको एक इज्तिमाई सेंस में इंसान देखना शुरू कर दे तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों को समझना शुरू कर देते हो. इवेंचुअली मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि हमारे लिए बड़ा जो एक चैलेंज है वो यही है कि आपकी ज़िंदगी का बड़ा सवाल क्या है, कि आप उसको ढूंढ पाए हो या नहीं. जवाब तो मेरे पास नहीं है, जवाब तो बहुत कम लोगों के पास होता है. और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों में एक इम्पेशेंस है कि सलूशन बताएं. आप क्रिटिक करते रहते हैं सलूशन बताना इतना अहम नहीं होता. ज़्यादा अहम ये होता है कि क्या जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो ठीक है कि नहीं. तहकीक से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है. सलूशन कर रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि सवाल क्या था, तो आप फिर आपका अगर सवाल ही गलत होगा तो फिर आपका जवाब भी गलत होगा. सवाल कंस्ट्रक्ट करना ये आपको हिस्ट्री और फिलॉसफी सिखाते हैं मेरे ख्याल में. और तारीख़ी तौर पे एक बहुत अजीब बात है कि हम लोग बहुत ऐसे लगता है शर्मिंदा हैं अपने माजी से, हम किसी चीज़ पे बात नहीं करना चाहते. तो हमें अपने माजी से शर्मिंदा होना भी तो चाहिए. 70 सालों में हमने माजी में किया क्या है? हमने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन जो बहादुर कौमें हैं वो शर्मिंदा भी होती हैं, लेकिन साथ साथ वो सीखती भी हैं, जुर्रत भी होती है उनमें कि वो जान सकें. लेकिन हम तो अपनी गलतियों को अभी भी सही साबित करने में लगे हुए हैं. हम अपनी गलतियां मानना ही नहीं चाहते हैं. उससे जब तक मानेंगे नहीं ठीक कैसे होंगे? यही बात है, हम दोहराई जा रहे हैं. जिस तरह होता है ना, ट्रॉमा को आप दोहराते जाते हैं. अगर आप हेल्प नहीं ले रहे साइकोलॉजिकल, हमें एक शऊर के अंदर एक तब्दीली की ज़रूरत है. हमें एक कॉन्शियसनेस के अंदर शिफ्ट की ज़रूरत है, और वो तभी होगा जब आप बहस करोगे, जब आप जानोगे यार जो गलतियाँ हुई, कौमों से बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं. जर्मनी जितने जुल्म तो हमने नहीं किया. हाँ, तो होलोकॉस्ट तो हमने नहीं किया. हम कर सकते हैं लेकिन हमने किया नहीं. जर्मन्स ने भी अपनी तारीख के ऊपर नज़रसानी की, उन्होंने भी बहस की. आज सबको पढ़ाया जाता है कि हमसे क्या गलतियाँ हुई थी. जर्मनी के अंदर लाजिम है कि आप पढ़ाओ, और आज जर्मनी जो है बहुत पूरे यूरोप के अंदर सबसे
بڑی طاقت ہے، خاص طور پہ اکنامک. بالکل اکنامک. یہی چیز اگر ہم کر لیں تو اس سے ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. آپ باقیوں کو چھوڑیں, ہمیں جناح صاحب کی زندگی کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا صحیح طرح, ٹھیک ہے. جناح صاحب ایک بہت ویل رسپیکٹڈ آدمی تھے. ہمارے لوگوں کو بالکل جو مفروضوں کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے. انڈیا کے اندر نہرو کے اوپر بہت تنقید ہے, گاندھی کے اوپر بہت تنقید ہے. اگر ہم کرٹیکل اپریزل کرتے ہیں تو اس سے کسی کا قد چھوٹا نہیں ہو جاتا. یہی ہمیں فاطمہ جناح کی لائف کے بارے میں نہیں پڑھا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے جنرل ایوب, کیونکہ وہ جنرل کے خلاف الیکشن لڑا تھا, بات دب گئی. آپ باتوں کو دباؤ گے, آپ شعور سے تو ہٹا دو گے, لیکن لاشعور کے اندر تو چیزیں زندہ رہیں گی. جو چیز صرف لاشعور کے اندر زندہ رہتی ہے پھر وہ انسان کو ڈراتی ہے, وہ واپس آتی ہے ایز نائٹ میئرز. وی آر ہانٹیڈ بائی دا سیکرٹس آف آور پاسٹ. ایک بحث نہیں کر رہے, اور اگر بحث ہوگی تو کوئی اس سے نقصان نہیں ہوگا. بحث نہیں ہوگی اور آپ کے لاشعور کے اندر وہ چیز جو ہے وہ بڑھتی جائے گی, تو پھر آپ اس غلطی کو ریپیٹ کرو گے. دیٹس ہاؤ ٹراما ورکس. اور ہمیں اس کو اگر اپنے واقعی تاریخ سے آگے نکلنا ہے تو پھر تاریخ سے سیکھے بغیر آپ نہیں آگے نکل سکتے. اور تاریخ سے سیکھنے کا واحد طریقہ ہے آپ تاریخ پڑھو. تاریخ پڑھو. اچھا, بینگ ٹیچر, اب مجھے بتائیں کہ جب آپ پڑھ رہے تھے اور اب جب آپ پڑھا رہے ہیں, کوئی فرق آیا ہے ہمار کے وہیں کھڑے ہیں؟ جہاں تک انسٹیٹیوشنل بیسز ہیں تو زیادہ فرق نہیں آیا. دیکھیں, یہ یونیورسٹیز کے اندر جن لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے وہ بھی انوالوڈ ہیں. آپ ایک پورا ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ وہاں پہ 5th جنریشن وارفیئر ہو رہی ہے, کہ برینز کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے نوجوانوں کے, ٹھیک ہے. اب ایجوکیشن کو اگر آپ بیٹل گراؤنڈ کی طرح دیکھیں گے, وار کی طرح دیکھیں گے, وار کے اندر تو آپ نہیں سوال کر سکتے. اتنا تو میں بھی مانتا ہوں کہ وار کے اندر آپ کو ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے اف یو وانٹ ٹو ون. لیکن یونیورسٹی جن کا کام ہی ہے کہ تحقیق کرنا, وہاں پہ بھی آپ اس طرح وار لائک سچویشن بنا دو. میں کچھ لوگوں کو بتاتا ہوں, کبھی کبھی مجھے کمپلین میرے بارے میں کی کسی نے کہ یہ کلاس میں پالیٹکس پہ بات کرتا ہے. تو میں نے کہا سر میں پڑھاتا پولیٹیکل سائنس ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ پالیٹکس پہ بات کیے بغیر پولیٹیکل سائنس کیسے پڑھائی جاتی ہے. سو یہ ایک طریقہ کار ایسا بن گیا ہے کہ آپ نے بات کو دبانا ہے. لیکن ایک جو چیز چینج ہو رہی ہے جو میں نوٹس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نوجوان پھر بھی چپ نہیں ہو رہے. ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, ڈسکریج کیا جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں مشال خان جیسے لڑکا ہو, آپ کو ہماری پبلک سیکٹر, کیونکہ مجھے خوش قسمتی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کالج میں اور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا, پبلک سیکٹر اس طرح کے نوجوانوں کے ساتھ بھرا پڑا. اچھا. جو سوال کر رہے ہیں, جو بہادر ہیں, اور وہ بہت زیادہ ہیں, چھوٹی تعداد نہیں ہے. یہ ایک مجھے چیز یہ چینج ہے. جب آپ پڑھ رہے تھے تب یہ اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم ایسا جو زمانے میں بالکل نہیں. ہمارے ٹائم پہ تو آپ کو یاد ہوگا وہ ایسے تھا کہ مطلب بدماش کرتے ہیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس. اب تو رائٹس کی بات ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں ہراسمنٹ کے اوپر لڑکیاں, ہر یونیورسٹی کے اندر وہاں پہ کمیٹیز ہیں لڑکیوں کی. 19-20 ہمارے ایج میں تو لڑکیوں کو پتہ تو ہوتا تھا, لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کیا ان کا کوئی رائٹ ہے. بالکل. سو چیزیں چینج ہو رہی ہیں بہت زیادہ اس لحاظ سے. یہ دبا نہیں پا رہے کیونکہ بحران اتنا بڑھ چکا ہے. نوجوانوں کو تو کوئی فیوچر نہیں لگ رہا. میں جن لوگوں کو پڑھاتا ہوں اکثر, اب آپ سوچ لیں کوئی ڈرائیور کا بچہ, کوئی کسان کا بچہ, کوئی پہلی دفعہ جو یونیورسٹی آئے ہیں, پنجاب یونیورسٹی میں تو ایسے بہت بچوں کو میں نے پڑھایا. اب وہ اتنی محنت کر کے یونیورسٹی آتے ہیں, پھر یونیورسٹی کے اندر ان کو اچھی تعلیم نہیں ملتی, اوپر سے سختی ہوتی ہے, پھر آگے نوکریاں نہیں ہوتی, تو اب وہ واپس جا کے ڈرائیور بھی نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, they're too educated for that now. اور مارکیٹ میں ان کے پاس they're too under connected for that. تو ایک ایسے لوگ ہیں ان کے لیے تو ٹائم سسپینڈ ہو رہا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نہ پاسٹ کے رہے نہ فیوچر کے. اب ان کے سوال ہیں, ان کے دلوں میں بہت زیادہ سوال ہیں. آپ نہیں جواب دو گے تو وہ سوال تو نہیں ختم ہوگا, اس کی شدت بڑھے گی, وہ پھر اور طریقوں سے نکلے گا. سو آئی تھنک the only encouraging sign that I see on campuses today is that the questions are not going away and they will not. تو آپ کے خیال میں یہ نئے دور میں جو سوشل میڈیا آیا ہے اور جو ہمارا ایک ہم بہت جلدی سوالوں کے جواب, اٹس جسٹ اے بٹن اوے, اس سے فرق پڑا ہے کیا؟ اس نے کوئی لوگوں کو زیادہ کیوریس کیا ہے, کیوریوسٹی بڑھائی ہے؟ بالکل. اب میں نہیں آ سکتا ٹی وی پہ, میں سوشل میڈیا پہ آ سکتا ہوں. آپ ٹی وی پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ بس وہ جن کی وجہ سے میں یونیورسٹی میں نہیں پڑھا سکتا, انہی کی وجہ سے ٹی وی پہ نہیں آ سکتا, بین ہے. لیکن یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایونچولی یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے,
بہت سارے ایسے سوال جو میڈیا کے اندر ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں ہو پا رہے، کیونکہ ٹیلی ویژن انکریزنگلی ایک آپ کا سینسری پرسیپشن کو مینیپولیٹ اور ریاست کا وہ بن گیا ہے، وہ بن گیا ہے، وہ ٹول بن گیا ہے، ایسے مینیپولیٹ ہو رہے ہیں آپ کی سینسز کو، آپ کو پروپیگنڈا مل رہا ہے. اچھا مجھے بتاؤ، یہ جو اسٹوڈنٹس کا آج کل ایکٹیویزم چل رہا ہے اور ہم بہت سارے ان کے وہ نکل بھی رہے ہیں اور بہت پاور سے بول بھی رہے ہیں اور بہت ڈیڈیکیٹڈ بھی لگ رہے ہیں، ڈر بھی نہیں رہے ہیں، یہ ایک دم شعور ہمارے بچوں میں سیاست کی طرف جانے کا یہ کس طرح آیا تمہارے؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں 2016 سے میں نے پڑھانا جب شروع کیا تو اس وقت زیادہ جو شور مچتا تھا وہ پیریفریز کے بچے مچاتے تھے، بلوچ بچے، پشتون بچے، کچھ سندھی، اور ان کو بھی مین میڈیا پہ آنے کی ایک عطن اجازت نہیں ہے. ٹیچرز کا کام ہے کہ بہت وہ فضول بات بھی کرتے ہیں نا، اور کرتے ہیں بچے کبھی کبھی ایسی بات، تو دل اتنا بڑا کر لیں ادارے کہ یار ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو ہم نے مین اسٹریم کرنا ہے، ان کو واپس معاشرے کے اندر لے کر آنا ہے، کیونکہ افیکٹڈ ہے. ہمارے جو ٹیچرز بھی افینڈ ہو جاتے ہیں کہ جی پنجاب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یار وہ جس حالت میں آئے ہیں، آپ کا کام ہے شفقت دکھانا. انہوں نے کبھی کسی پنجابی کو شفقت دکھاتے دیکھا نہیں، ان کا ایک الگ ایک پورا ریاست کے ساتھ معاملہ رہا ہے. تو ہم بھی ریاست کے نمائندے ہیں نا، ایز اے ٹیچر ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. ہم اپنی ریاست کا نام بھی بہتر کریں گے اگر ہم اچھی طرح ان سے بات کریں گے کہ سارے پنجابی ایسے نہیں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ہمیں اس پہ کانورسیشن کرنی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو پایا. بلوچوں پشتونوں سے معاملہ شروع ہوا. بائی 2017 یہاں پہ گروپس بننا شروع ہو گئے. ایک پہلے ایک گروپ بنا پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو، جی سی کے بچوں نے بنایا مشال خان کے واقعے کے ارد گرد، اور وہ بڑھتا گیا. وہ مطلب ایک طوفان تھا. اکثر اس میں سے میرے اسٹوڈنٹس بھی تھے اور وہ جگہ جگہ جا رہے تھے، پڑھ رہے تھے. یہ حالت تھی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی، یہ حالت تھی کہ اسٹڈی سرکل وہ کرتے تھے تو ہیگل پہ، ٹھیک ہے، بچے ہیگل پہ اگر اسٹڈی سرکل ہو رہا ہے جی سی میں، تو ہیگل کا نام سن کے ہم بھاگ جاتے تھے. ٹھیک ہے، کون فلاسفی کو پڑھے، اس میں بھی جرمن فلاسفر، ہمارا کیا لینے تھے نا. 100 بچہ بیٹھتا تھا ریڈنگ گروپ کے اندر، وہ بچے جو کلاس میں نہیں جاتے تھے. یہ گورنمنٹ کالج کی میں آپ کو شہاب گارڈنس کی بات کر رہا ہوں. اور پھر کبھی کو بڑے بڑے تھنکرس کو پڑھتے تھے، لوگ بیٹھتے تھے، ڈسکشنز کرتے تھے. یونیورسٹی کہتی تھی یہ کوئی سازش کریں، یعنی پڑھنا بھی، یعنی ٹیکسٹ بک سے باہر پڑھنا، سیریس انگیج کرنا، وہ بھی کوئی سازش ہو. لیکن بچے بھی پیچھے ہٹ رہے نہیں تھے. انہوں نے اسٹڈی سرکلز کا پورا سلسلہ بنایا لاہور کے اندر. یہی اسلام آباد میں ہونا شروع ہوا، کراچی میں ہونا شروع ہوا. یہ سب میرے سامنے ہوا 17-18 میں. 18 میں انہوں نے ایک چھوٹی سی ایک اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ نکالی، جس میں لاہور میں کوئی 300-400 اسٹوڈنٹ تھے، لیکن اتنے زیادہ اسٹوڈنٹ نہیں نکلے تھے بہت عرصے. پھر انہوں نے اپنا کام شروع رکھا، اور پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا فیض فیسٹیول پہ یہ موبلائز کر رہے تھے اسٹوڈنٹس، اور موبلائزیشن کرتے کرتے یہ پڑھ رہے تھے نظم سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں. اور وہ عروج اورنگزیب تھیں، اس میں حیدر بٹ تھے، اس میں انہوں نے تو ایک فینومینا ہی بنا دیا. بس وہ ایک بہت زبردست سی تحریک چلی اسٹوڈنٹس کی. اور اس مارچ اس دفعہ جو اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی مارچ ہوا پچھلے سال یعنی 27 نومبر کو، اس میں وہ 50 شہروں میں ہوا، اور لاہور کے اندر سینکڑوں اسٹوڈنٹس نکلے، پورا بھر گیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس ایڈیشن کے مقدمے بنے اور بہت کچھ ہوا، لیکن یہ کلیئر ہو گیا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، آج کا اسٹوڈنٹ باشعور ہے. مجھے ابھی تک یہ جو آپ لوگوں پہ کیسز بنے اور اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ڈرایا بھی گیا، دھمکایا بھی گیا، آپ کے خیال میں ریاست کو کیا چیز غلط لگ رہی تھی، کہ کس چیز کے قصوروار تھے؟ ایک تو انہوں نے کبھی بھی اسٹوڈنٹس کو اپنی بات کرتے دیکھا نہیں. اب یہ دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے یوتھ کی پارٹی اپنے آپ کو کہتی تھی، ان کو یوتھ کی پالیٹکس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا جب تک ان کی دریاں بچھا رہے تھے، ان کے لیے نعرے لگا رہے تھے، ان کے لیے ٹرولنگ کر رہے تھے. جیسے ہی اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہمارے ہاسٹل کے مسئلے ہیں، ہمارے پانی کا مسئلہ ہے، ہمارے ڈگری کا مسئلہ ہے، ہمارے فیس کا مسئلہ ہے، ہمارے ہراسمنٹ کا مسئلہ ہے، ہمارے ادھر سرویلنس کا مسئلہ ہے، جیسے ہی وہ ایشوز اٹھائیں جو اسٹوڈنٹس کے اپنے ایشوز تھے، ان کا یہ پالیٹکس کر رہے ہیں. پالیٹکس تو بہت بری بات. یعنی کسی پولیٹیکل خود بھی پالیٹکس کر رہے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ کا پالیٹکس کرنا برا ہے. اور ان کو اپنے جلسے ان کے بھرے ہوتے تھے اسٹوڈنٹ سے. آپ خان صاحب کے جلسوں کی ویڈیو اسٹوڈنٹس ہی تو آگے آگے ہوتے تھے. ایگزیکٹلی. لیکن ان کے لیے نکلتے تھے، وہ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے، ان کے سب پارٹیوں کا مسئلہ ہے، دریاں بچھائیں وہ ٹھیک ہے، اپنے حق کے لیے نکلیں تو جی خطرناک ہے. ان کی پوری میموری ہے کہ اسٹوڈنٹ موومنٹس نے یہاں پہ آمریت کو چیلنج کیا ہے. اسٹوڈنٹ جب نکلتا ہے وہ ویمن موومنٹ اینڈ اسٹوڈنٹ ایبسلیوٹلی. اور وہ ان کو مسئلہ تھا کہ کیوں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ظاہر اب اسٹوڈنٹ نکلے گا، وہ سرویلنس کی بات بھی کرے گا. اسٹوڈنٹ نکلے گا تو پھر بلوچستان یونیورسٹی کی بھی بات کرے گا کہ وہاں پہ مشال کی بھی بات کرے گا. ان کو موت آتی ہے کہ یار اتنی کھل کے باتیں کیوں ہو رہی ہیں. لیکن وہ یہی ہم نے کہا کہ آپ بچوں کی باتیں سنیں،
ان کا غم و غصہ سمجھیں. آپ دبائیں گے تو کتنوں کو دبا لیں گے, 64% یوتھ ہے, تو یہ تو آپ کو مسلسل دبانے میں لگ جائے گا, یہاں پہ کنسٹرکٹیو کچھ ہوگا ہی نہیں اگر آپ یوتھ سے اس طرح لڑائی میں چلے. بالکل صحیح. اچھا, آپ اسٹوڈنٹ سے کیسے جوڑ گئے؟ کیونکہ ٹیچرز کا جڑنا اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہمارے ملک میں ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. میں تو جب میں نے ایک فیصلہ کیا تھا واپس آ کے, نیچرل ایک تو واپس آنے کا فیصلہ کیا. ابھی جو ہمارے دوست ہیں ظاہر ہے وہ سارے سیٹلڈ ہیں باہر ہی. مجھے تھا کہ پاکستان آنا ہے, اور جو ایک حب الوطنی کا ہوتا ہے اس زمانے میں, ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہم ہی اصل پیٹریٹس ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں. تو تھا کہ پاکستان جا کے ہم نے پڑھانا ہے. نیچرل یہ تھا کہ لمز میں جائیں. لمز مجھے ریئلائز ہوا کہ وہاں آلریڈی بہت اچھے ٹیچرز ہیں اور کراؤڈ بھی ایک خاص طرح کا پریولیجڈ ہے. میرے ایک ٹیچر تھے طاہر کامران صاحب جو گورنمنٹ کالج میں تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گورنمنٹ کالج میں آ جاؤ, اور گورنمنٹ کالج میں جب میں نے پی ایچ ڈی میرا ختم ہونے والا تھا, میری جو پہلی وہاں پہ جاب تھی وہ 30,000 میں تھی, اور میں نے ادھر پڑھانا, لیکن مجھے کہاں وال اسٹریٹ پہ ابھی تو وہی نا, ایون پروفیسرز میں بہت پیچھے تھا, ظاہر جو جونیئر تھا اور پے کے حوالے سے بھی. لیکن جتنی مجھے خوشی اس سارے اس ماحول میں ہوئی کہ پہلی دفعہ آپ مل رہے ہو بالکل پورے پاکستان سے لائک بچے آئے ہوئے ہیں, لیکن ایسے جن کو وہ موقع نہیں ملے جو ہم نے اپنے ارد گرد دیکھے تھے, اور بہت زیادہ تگڑے, بہت زیادہ سیکھنا چاہتے تھے. اور میں نے ان کے ساتھ ریڈنگ گروپس کا سلسلہ شروع کیا. اچھا, میں نے کہا کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو ایکسٹرا چیزیں, میں تھیری پڑھاتا تھا تو تھیری میں آپ کو آ کے پڑھاتا ہوں. تو جو بھی وہ فلاسفی وغیرہ پڑھنا چاہتے تھے, بہت زیادہ اس میں بحثیں ہوتی تھیں. اور یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ اسٹوڈنٹس بہت تھوڑے سے عرصے میں ان میں اتنا کانفیڈنس آ گیا کہ انہوں نے میرے پہ تنقید بھی شروع کر دی. یہ ایک اصل ٹیچر کی ایک کامیابی ہوتی ہے. یہاں پہ ٹیچر کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ میں نے بہت بچوں کو پڑھایا لیکن ایک بھی مجھ سے آگے نہیں نکلا. ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ یار میرا وہ اسٹوڈنٹ بھی آگے نکل گیا, وہ اسٹوڈنٹ بھی آگے نکل گیا. تو اسٹوڈنٹس میں کانفیڈنس آ رہا تھا. دوسرا, چھوٹی چھوٹی جو تنگ کرتے تھے ان کو کیمپس پہ, وہ پنجاب یونیورسٹی میں ہو, جی سی میں ہو, میں اس پہ ان کی سائڈ لیتا تھا, کیونکہ ان کے پاس یونینز نہیں تھیں, کچھ بھی نہیں تھا. بلیک میل ہوتا ہے, تھریٹ ہوتا ہے, فیمیل اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ بہت ونریبل ہوتی ہیں. تو وہاں پہ میں نے ایک دو جگہوں پہ سٹینڈ لیا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا, جس کا پھر ہم نے پرائز بھی پے کی. تو ایک جرات بن گئی, کیونکہ مجھے ان میں بہت سچائی لگی کہ واقعی معصوم لوگ ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں. مجھے آ کے ایڈمنسٹریشن والے کہتے تھے آپ کو استعمال کر رہے ہیں. میں کہتا میرا کوئی استعمال ہے ہی نہیں اتنا زیادہ, تو آپ فکر نہ کریں, میں ٹھیک ہوں. یہ ان بچوں کا آپ پروٹیکٹ کریں, یہ ہمارا فیوچر ہے. وہ کرتے کرتے مطلب پلاننگ اس کی کوئی ایسی نہیں تھی, کرتے کرتے ایک رشتہ بن گیا. اور جب جب ان کو پرابلم ہوتی تھی وہ میرے پاس آتے تھے, اور جب وہ بلاتے تھے میں ان کے پاس جاتا تھا, اور وہ رشتہ ہے وہ مضبوط ہے. تو اسٹوڈنٹ یونین کی ابھی کیا سچویشن ہے؟ ابھی یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ, ایک تو ساری گورنمنٹس نے کہا ہے کہ بات ٹھیک ہے. جب لاسٹ یہ مسئلہ ہوا تھا تو ایون ہمارے جب پروٹیسٹ ہوا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں ان کی ڈیمانڈ کو مانتا ہوں. لیکن یہاں پہ گورنمنٹ اور گورننس میں بھی فرق ہے نا, کہ گورنمنٹ کوئی اور ہوتا ہے, گورن کہیں اور سے ہو رہا ہوتا ہے. تو سپورٹ کے بعد ہمارے لڑکوں کے اوپر پرچے ہوئے, میرے پہ سیڈیشن کا پرچہ ہو گیا, بغاوت کا, اور یہ اس میں لائف سینٹنس ہے, ابھی بھی ہم ضمانت پہ ہیں. سو یہ والے سارے معاملات انہوں نے رکھے, پورا ایک پریشر رکھا اسٹوڈنٹس پہ. لیکن تھینک فلی پولیٹیکل لیڈرشپ چیزوں کو سمجھ رہی ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ موو آن کرنے کی ضرورت ہے. سندھ گورنمنٹ ان پرٹیکولر کہہ رہی ہے کہ ہم بل لے کر آ رہے ہیں. آئی تھنک اس کے خلاف اب وہ سینٹیمنٹ نہیں رہا جو 3-4 سال پہلے تھا, کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یونین کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے سر پھاڑ دو. سر تو جنہوں نے پھاڑنے ہیں وہ تو مشال خان کا واقعہ یونین کے بغیر ہی ہو گیا نا. اسٹوڈنٹ گروپ اور اسٹوڈنٹ یونین میں فرق ہوتا ہے. گروپ ہے کہ جو 10 لڑکے انہوں نے گروپ بنا لیا. یونین ہے الیکٹڈ باڈی. الیکشنز کہیں پہ بھی نہیں ہو رہے 84 سے لے کر اب تک, کیونکہ جب جنرل ضیاء نے بین کیا تھا. سو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یونین بنے اور وہ اس پہ چیکس اینڈ بیلنسز ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ٹیک اوور کرا دینا ہے اسٹوڈنٹ. ہم نے بھی بچوں کو پڑھانا ہے, فیل بھی کرنا ہے. وہ یونین اس طرح کی ہو کہ کچھ نہ کرنے دے تو ہم بھی نہیں پڑھا سکیں گے. ہم بس یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی بھی آواز ہو, ان لوگوں کی آواز ہو جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں ایجوکیشن کے اندر, وہ اسٹوڈنٹس ہیں. ان کی آواز کے بغیر آپ پالیسیز نہیں بنا سکتے. اور ایک عام انسان کا پالیٹکس کے بارے میں نو ہاؤ ہونا کتنا ضروری ہے ملک کی ترقی کے لیے؟ پالیٹکس ہمیں ہمارا فیوچر ڈیسائیڈ کر رہی ہے. اگر ہم پالیٹکس کے اوپر بالکل ہی بات نہیں کر رہے تو بیسکلی ہم اپنے فیوچر سے دور ہو رہے ہیں. ہمارا دیکھیں مطلب انسان جو ہے وہ پولیٹیکل اینیمل بھی ہے, سوشل پولیٹیکل اینیمل ہے.
اور آپ کا یہ ساری جو چینجز آ رہی ہیں دنیا کے اندر ہم ان سے افیکٹ ہو رہے ہیں. اگر تو جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ حاکمیت عام لوگوں کی ہوگی, اس میں پھر انسانوں کا ایک رول بنتا یا تو بتا دیں نا کہ یہ نہیں ہے, صاف صاف بتا دیں ہمیں. وہ کہتے بھی نہیں ہیں, شرمندہ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر خاص طور پہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہاں پہ وہ عرب ورلڈ کی طرح بھی ڈکٹیٹرشپس نہیں آتی. ہاں, یا تو ویسی آ جائے, ہمیں پتہ ہے 50 سال تک کہیں میرا بچہ آئے گا, اس کے آگے آئے گا, کوئی اس میں یہ مذاق ہو گیا الیکشن. صدام حسین 99% سے جیتتا تھا, تو سب کو پتا ہوتا, سب پریڈکٹ کر دیتے تھے کہ اگلا الیکشن بھی صدام حسین جیتے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہے کہ کرنا بھی ہے, ایکسرسائز بھی کرنی ہے, لیکن اس کو پرفارمنس پوری کرنی ہے, تھیٹرکس کرنے ہیں, اس میں پھر ظاہر ہے ریڈ لائنز کا پتہ نہیں چلتا. مطلب اتنا پیسہ الیکشنز میں کیوں ضائع کرتے ہیں؟ بہت ضائع ہوتا ہے. مطلب ضرورت کیا ہے, پھر ویسے ہی کر لیں, بتا دیں. آپ بتا دیں, ہم مان لیں گے. اب ریڈ لائنز بھی نہیں پھر پتہ چلتی نا. ادھر تو پتہ ہے کہ یہ بات پارٹی اس کے خلاف نہیں بات کرنی. آئین کہتا ہے آپ حاکم ہو, آپ آزاد ہو, اگر آپ سیریس لے لو, یعنی آپ ان کی باتوں کو سیریس لے لو, میرے ساتھ یہی ٹریجڈی ہوئی ہے. اچھا, اگر آج تمہیں پاکستان پورا سن رہا ہو تو اب 30 سیکنڈز ہیں, کیا بولو گے؟ میں بولوں گا کہ ایک سوال اٹھانے کی اپنے اندر ہمت پیدا کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دکھوں کو سمجھیں. یہ شہری ہونے کا یہی مطلب ہے کہ جو کسی اور کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے, وہ کسی اور کے ساتھ صرف نہیں ہو رہی, وہ اس اصول کی نفی ہو رہی ہے جس کے تحت مجھے بھی تحفظ حاصل ہے. اور ایک شہری ہونے کا, ایک ملک کے شہری ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی پہ حملے کا مطلب ہے کہ اس اصول کی نفی ہو رہی ہے جو مجھے پروٹیکشن دے رہی ہے. سو میرے پہ حملہ ہو رہا ہے, سو ٹیک any kind of injustice as a personal insult. Yes. That's I think. اور اگر پوری دنیا سن رہی ہو تو کیا کہو گے؟ I think دنیا کے اندر ہمیں انکریزنگلی چاہیے اسی قسم کی انٹرنیشنلزم. We have to recognize کہ یہاں پہ جو نفرت کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں. ٹرمپزم ایک گلوبل فنومنن ہے. ہمیں جو یہاں پہ پروگریسو لوگ ہیں ساری دنیا میں, ان کو بھی ایک دوسرے کی اسٹرگلس کے اندر آئینہ تلاش کرنا ہوگا. اب یہاں پہ کوئی بیگانہ اس طرح سے نہیں رہا, کوئی غیر نہیں ہے. We are in it together. The world is in a state of crisis. The world is literally burning with climate change. ہمیں گلوبل ہیومینٹی کا کانسیپٹ کو پھر سے زندہ کرنا پڑے گا, ورنہ ہماری ریس کا اب سوال ہے. اب میں چند لفظ بولوں گی اور آپ کا ذہن میں جو بھی آتی ہے اس کی ڈیفینیشن آتی ہے یا جو آپ کے نزدیک ہے وہ. نیشنلزم, increasingly toxic. ڈیموکریسی, essential. مارشل لا, veiled اس وقت تو. فیمنزم, most exciting movement in Pakistan right now. اچھا, پاکستان, اب میں اس کا تھوڑا سا اس پہ ایلیبوریٹ بھی کرنا چاہتی ہوں. ویسٹ کی فیمنزم تو بہت شاخوں میں آگے جا رہی ہے, ہماری فیمنزم کہاں تک پہنچی ہے؟ جو فیمنسٹ کی آپس میں بحثیں جہاں تک میں دیکھتا ہوں بہت یہاں پہ رچ ہیں, کیونکہ اس کے اندر مختلف ٹرینڈز ہیں. اس میں سوشلسٹ بھی ہیں, لبرل بھی ہیں, ریڈیکل بھی ہیں. پھر ٹرانس کی پہلی دفعہ پچھلے کچھ سالوں سے لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں, ووکل ہو رہے ہیں. تو معاملات جو ہیں وہ یہاں پہ چیلنج تو بہت بڑا ہے, کیونکہ آپ کا اسٹیٹ سے مسئلہ نہیں ہے صرف, یہاں پورا معاشرہ گلوبلائزڈ ہے, منظم ہے اس کے خلاف. اسی وجہ سے میں اسے موسٹ ایکسائٹنگ کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ حقیقی معنوں میں ایک بہت مائنورٹی ٹینڈنسی ہے اس وقت. مائنورٹی ٹینڈنسی جس کے اصول ایسے ہیں کہ اگر کوئی اپنا تعصب چھوڑ دے, مطلب نمبرز میں بھی مور دین مین, لیکن ہماری پریزنس اور ہماری آواز ابھی بھی مائنورٹی. بالکل. اور ایون عورتیں بہت ساری فیمنزم سے اس وقت, کیونکہ اتنا زیادہ اتنا انڈاکٹرینڈ ہے مسوجنی کہ اس کو پیٹریارکی اور مسوجنی کے اس سے نکالنا وہی والی بات ہے کہ سوال نہیں پوچھیں گے تو رائٹس کا پتہ کیسے چلے گا. ایبسلیٹلی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر انسان اپنے تعصب کو ختم کر لے, یا جو ظاہر عورت بھی ایک جاگیر کی طرح لوگ استعمال کرتے ہیں, جاگیر اپنی کو اس کو نہ سمجھے, تو پھر جو پرنسپلز ہیں اس وقت فیمنزم کے, ان کو ٹھکرانا بہت مشکل ہے. اس لیے یہ ڈبیٹ نہیں چاہتے. اب آپ عورت مارچ کے ارد گرد بھی دیکھیں, جتنی یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں, میرا جسم میری مرضی پہ جو انہوں نے کنفیوژن پھیلائی, جھوٹ بولا کہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے, بہت حالانکہ سمپل مطلب ہے جو کوئی بھی شریف انسان. میں تو اس پہ بول بول کے گالیاں کھا کھا کے اب جو ہے نا ڈھیٹ ہو چکی ہوں, اور میں ابھی بھی یہی کہتی ہوں, جو کرنا ہے کر لو, لیکن میرا جسم میری مرضی. یہ ایک مطلب کسی کے بھی بہن ماں یہ بات اگر کرتی, یہی ہم بھی کہتے تھے کہ یار میری بہن کو کچھ چھیڑے نا, یہ ایک بڑا سمپل سی بات ہے. میں کیوں چاہوں گا کہ میری بہن پہ کسی اور کی مرضی چلے؟
تو یہ تو ایک مطلب اس کو جتنا گندا کر کے پریزنٹ کیا, آپ اس کو چھوڑیں, کھانا خود گرم کر لو, اس میں کہیں پہ آپ کو کوئی ایسی بات واحیات بات کہ لگی جس سے ہمارا پورا سوشل فیبرک خراب ہو رہا ہے. مطلب یہ تو یعنی آپ کے مائنڈ میں ہر وقت کیا چل تو رہا ہے؟ عورت سے اتنا ڈر اور نفرت کیوں ہے اس معاشرے میں؟ عورت جو ہے وہ ایک ایبسنس ہے ہماری لائف کے اندر, جو ایک بیک گراؤنڈ ہے ہماری اسٹیبلٹی کے اندر مردوں کی. ایبسنس سیکرٹ کی طرح ہوتا ہے, وہ جب سامنے آ جائے تو بہت خوف ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے. وہ چیلنج جو عورتیں پریزنٹ اس وقت کر رہی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ ایکسیپٹ کر لیں تھوڑا بہت کہ ہمارے رائٹس. چیلنج یہ پریزنٹ کر رہی ہیں کہ آپ اپنی کھوئی ہوئی ہیومینٹی کو بھی تلاش کریں. یہ آپ فنڈامنٹل ایک ٹرانسفارمیشن کی بات ہو رہی ہے, اور وہ کوئی بھی مرد اس وقت اس تقاضے پہ پورا نہیں. میں بھی نہیں اترتا, میں یہ نہیں کہتا, اگر آپ میری بیوی سے بات کریں, کسی سے بھی, ہم ایک جرنی میں ہیں, اور اس جرنی کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم اس جرنی میں ہیں, ہم نے ساتھ ٹرانسفارم ہونا ہے, تو وہ ایک بہت آسانی ہو جائے گی. لیکن جھنڈے گاڑ دینا کہ بھائی اس سے ہم آگے نہیں ہٹیں گے, اس سے آگے ساری جو ہے وہ واحیات. ایک آئیڈیل سچویشن کیا ہوگی, عورت کی جیت کب ہوگی؟ عورت کی جیت تب ہوگی جب اس کو اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں چاہیے ہوگی. اور رائٹس اس کو اس کے دیے بھی تو جائیں. ابھی تو یہی, اب جیسے میشا شفیق اور علی ظفر کا کیس ہو رہا ہے, میشا کی تو سنوائی نہیں ابھی تک ہوئی اس بات پہ, ہراسمنٹ والی. لیکن وہ کیس ہار چکی ہیں پبلک ڈومین میں. پبلکلی تو وہ ہار چکی ہیں, کیونکہ وہ اتنا زیادہ, جسے کہنا چاہیے کہ میڈیا نے پروپیگنڈا کیا ہے. اور اگین وہی والی بات ہے کہ عورت کے خلاف ہے یہ معاشرہ ابھی بھی. وہ دیکھیں, وہ آپ یہی دیکھیں نا, ابھی پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کیسٹریشن کی, یہ وہ. ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ ہم سزا بہت سخت دیں گے کسی کو غلط کرنے میں, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں کہا ہے کہ ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے, ہمارے کلچر میں ہے کہ فیملی میں پردہ ڈالیں. ٹھیک, پردہ جو نہیں پھر ڈالتی اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو اس وقت میشا شفیق کے ساتھ. میشا شفیق کے ساتھ پردہ ڈال دیں تو یہ ہوتا ہے, بوائز ول بی بوائز, ایسا ہوتا ہے, آپ ہو جائے, معاملات چل جائیں گے. اصل مسئلہ یہاں پہ سیویرٹی آف پنشمنٹ کا نہیں ہے, اصل مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پنشمنٹ ہوتی ہی نہیں. اصل مسئلہ ہے ریکگنیشن آف دا کرائم. ریکگنیشن آف دا کرائم, کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ فریکوینسی ہے پنشمنٹ کی ریگولر ہے. یہاں ریکگنیشن کیا ہے, یہاں پہ تو آپ ایوارڈز دے رہے ہیں ایک الیجڈ ہراسر کو. آئی ہوپ کہ زیادہ سیلیبریٹیز اس پہ بات کریں. بات یہ ہے کہ کیا ڈر کیا ہوتا ہے کہ اسکیلیٹنز ہیں لوگ کے کلوزٹ میں. اگر لوگ معافی مانگیں, ٹھیک ہے, اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کسی کو انکمفرٹیبل کیا, میں معافی مانگتا ہوں, میرا مقصد یہ نہیں تھا, اگر اس طرح آئندہ میں ایگزیکٹلی دس از واٹ وی ور ایکسپیکٹنگ فرام علی ایز ویل. سو میں فیوچر میں بھی ایمپلیفائی کروں گا کوئی بھی اس طرح کی کمپلینٹ آتی ہے. لیکن اس میں ایگو بہت ہرٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, ایک لڑکی کو آپ ایک لڑکی جس کو آپ نے سیریس اس طرح سے, یہاں پہ بہت لڑکی آگے بھی نکل جائے نا, فیملیز میں بھی ہم نے دیکھا, ڈاکٹر بن جائے سیریس نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں شاید اینڈ میں آپ نے کچن میں ہی جانا ہے, تو وہ سیریس نہیں لیتے. فلاسفر کوئی سیریس نہیں لیتے. ہسٹری میں بھی ہمارے اپنے فیلڈ میں بھی پرابلم ہے, لڑکیوں کو, لائرس کو نہیں لیتے. حالانکہ میری جتنی بھی لائرز رہی ہیں وہ فیمیل رہی ہیں جو پرو بونو اس طرح کے پولیٹیکل کیسز ہمیشہ, ابھی ریسنٹلی ہینا جلانی نے کیا, وہ بہت قابل ہیں, محنتی ہیں. لیکن ان کو ہے کہ یار یہ میرے پہ اگر مجھے گندا کری اور میں نے یہ شو کر دیا کہ میں آپ کو اسپیس سیڈ کر رہا ہوں, تو پھر تو میں ختم. حالانکہ جب آپ یہ اس طرح ایگو کے اندر آ جاتے ہو تو آپ اپنی ہیومینٹی کو ختم کر رہے ہوتے ہو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اینڈ آئی تھنک اس میں اور بھی جب فیوچر میں کسی کے اوپر بھی ہوتا ہے تو آپ ایک مان لو یار کہ زندگی میں ایک ایسے دور میں آپ ہو جس میں ایک ریکننگ ہو رہی ہے, اور آپ اس کو فیس کرو, اس میں غلطیاں بھی اکنالج کرو. ہو سکتا ہے کبھی غلط باتیں بھی ہو جاتی ہیں, مجھ سے اتنی دفعہ ہوئی ہیں, میں تو معافیاں مانگ کے پریشان ہو جاتی ہوں. تو کیا ہو گیا, آپ کے اس میں کمی آ گئی عزت میں, ٹھیک ہے, ہم سے ہو جاتا ہے. موومنٹس کے اندر لوگ باتیں کر دیتے ہیں, بونگیاں بج جاتی ہیں, عام بج جاتی ہیں, آپ پولیٹیکلی انکریکٹ کوئی بات کر دیتے ہو. بالکل. سو جسٹ اپولوجائز اینڈ موو آن, اینڈ بٹ بی پارٹ آف دس چینج, بیکاز دس چینج از نیسسری. یا آپ ریورس کریں گے ٹائم کو. اب اتنی عورتیں پبلک لائف میں آ چکی ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر آپ کہہ رہی تھیں, مجھے آج ہی پتہ چلا آپ 90s سے کر رہی ہیں, جبکہ میرا خیال تھا 2000 سے. لیکن اگر آپ کے ٹائم پہ کتنی عورتیں تھیں پبلک لائف میں, اور آج کتنی ہیں؟ اب تو ہر دوسری لڑکی آ رہی ہے. CSS میں آپ دیکھ لیں, بلاک, ہر جگہ. بالکل. ہمارے زمانے تو اجازت لینا ایک بڑی بات ہوتی تھی کہ جی ہم گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہیں. اب آپ ریورس کیسے کریں گے؟ آپ ریورس کریں گے تو آپ کو تو نفرت ہو رہی ہے اپنے آپ سے, اپنے معاشرے سے. آپ کا معاشرہ آج
فیمیل سینٹرک ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک ٹینڈنسی ہے. سب سے لائک اسٹوڈنٹس آپ ریزلٹس اٹھا کے دیکھ لیں, میڈیکل سے لے کے میٹرک انٹر, اس میں اب یا آپ جیلس ہو یا آپ ایکسیپٹ کرو چینج کو. ایکسیپٹ کریں گے تو سکون میں خواتین بھی آ جائے گی, اور خوش دلی سے ایکسیپٹ کریں. آپ کی اپنی زندگی آسان ہوگی جب ہم بھی جا کے اپنا شیئر باہر کی دنیا میں ڈالیں گے. اچھا جی, گوری سے شادی کر لی, اس بیچاری کا کیا قصور تھا کہ اس کو یہاں لے کے آ گئے؟ یہ میں بھی ان سے اپولوجائز کرتا رہتا ہوں فریکوینٹلی. میں بہت, ہم ینگ تھے جب ہم ملے, محبت ہو گئی 2007 میں. یہ میری وائف کا نام ٹیبتھا اسپینس ہے. وہ اینٹی وار ایکٹیوسٹ تھیں آسٹن میں, ٹیکسن ہے, اور اسلاموفوبیا کے خلاف بھی کام کر رہی تھیں. تو وہ بش کا امریکہ تھا تو اس وقت. اب تو خیر ٹرمپ کے مقابلے میں وہ بہتر ہی ہوگا تھوڑا سا, بہت اسٹیٹس مین لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال نفرت تھی, ایک اسلام تعصب تھا مسلمانوں کے خلاف, عراق جنگ ہو رہی تھی. تو ہم جنگ اینٹی وار موومنٹ کے دوران ملے تھے 2007 میں. اور پھر آن اینڈ آف اس طرح سے ہوا کہ لانگ ڈسٹینس میں سوچ رہا تھا پاکستان موو کرنے کا, کر بھی گیا. انڈر گریڈ کے بعد 2 سال رہا, پھر واپس شکاگو گیا, اور ان کے بھی اپنے لائف کے پلانس تھے. لیکن ایک پوائنٹ پہ ہمیں لگا کہ ہم ویئر میڈ فار ایچ ادر, اور ہماری یہی کمٹمنٹ ہوئی کہ کچھ سال ہم پاکستان رہیں گے. اس کے بعد پھر ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. لیکن میری وائف ادھر ایک تو آئیں, اور ان کو پبلسٹی وغیرہ کا شوق نہیں, وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں رہتی ہیں. لیکن جو بھی میری لائف میں مشکل آئی ہے اس میں انہوں نے اس طرح سے بہادری کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آگے رہی ہیں, اور خود بہت ایکٹیو ہیں کلائمیٹ موومنٹ میں. ادھر جو کلائمیٹ مارچ ہوئی تھی پچھلے سال, اس کو آرگنائز کرنے میں, اور اس وقت لاہور میں اسموگ کے ایشو پہ وہ بہت انہوں نے لکھا بھی ہے, کام بھی کر رہی ہیں. تو ان کو ویسے یہاں پہ زندگی گزارتے ہوئے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ زیادہ ایک تو خیر پاکستان ظاہر مشکل ہے, جنرلی باہر نہیں جا سکتی, انہیں سائیکلنگ کا شوق ہے اور اس طرح کی تھوڑے وہ لیکن وہ خود اس طرح کی ہیں کیوں کہتی ہیں کہ یہ فرسٹ ورلڈ پرابلمز ہیں, تو اس پہ میرے ساتھ کمپلین کر لیتی ہیں, لیکن جنرلی نہیں کرتی. زیادہ مسئلے ظاہر یہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ان کو بھی نشانہ بنایا گیا الزامات کا. ایک ٹائم پہ ایک عامر لیاقت صاحب نے ایک چلا دی تھی ایک پکچر ان کی کہ یہ امریکی لڑکی جو ہے یہ چلا رہی ہے پی ٹی ایم, ٹھیک ہے. تو وہ بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگی, اور بھی لوگوں کو کافی چلا وہ معاملہ. پھر اس طرح کے معاملات میں 2019 میں ایک واقعہ جو آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ ارمان لونی ایک تھے بلوچستان میں, ان کو مار دیا گیا تھا. ان کے اوپر ایک پروٹیسٹ ہوا تھا, میں بھی گیا, میں نے بھی تقریر کی. اور ان جگہوں پر جانے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کو جوڑیں, کہ پنجاب بھی آپ کے ساتھ ہے, ہم الگ نہ ہونے دیں, ہم یہ نہ کہیں کہ ہم خاموش. اور بہرحال ہم سو رہے تھے, اور صبح کوئی 4 بجے بیل بجی, اور انہوں نے جا کے انٹرکام کیا اور مجھے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں پولیس ہے. اور اب 4 بجے صبح, فیبرری 2019 کی بات. اب مجھے ٹینشن ان کی, اور وہ پھر ہم نے کیمرہ لگایا. اب ہمارا چھوٹی سی جگہ ہے, وہ باہر بیل بجائے تھے, لیکن کیمرہ میں دیکھا کہ دروازے کے باہر گن لے کے کھڑے ہوئے, ٹھیک, اور پیچھے بھی کھڑے ہوئے, انہوں اندر آ چکے تھے باہر سے ایسی بیل دے. تو میں نے کہا ہم نے باہر, مجھے آئی شوڈ سرنڈر, کیونکہ پتہ نہیں کون ہے کیا ہے. تو اس نے کہا نہیں کسی بھی صورت میں نہیں, ہم فیس بک لائیو کر دیتے ہیں, کچھ اور مچاتے ہیں. میں نے کہا نہیں, یہ بہت مسئلہ ہو جائے گا, وہ زیادہ مسئلہ ہوگا اگر وہ توڑ کے اندر آ گئے. بہرحال میں نے انہیں کنونس کیا کہ ہم باہر جاتے ہیں. اچھا اب ہم باہر نکلے نا, تو وہ جو 15-20 لوگ تھے جس بھی ادارے کے, وہ پریشان ہو گئے ٹیبی کو دیکھ کے. ان کا خیال تھا کہ میں افغان ایجنٹ ہوں. ان کا یہ تو CIA نکل آئی ہے. اچھا, مطلب کہ اتنی میں افغان ایجنٹ تھا ان کے اس میں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ چلیں, وائف میں نے کہا کہ آپ وارنٹ دکھائیں, ٹھیک ہے. اور اب وارنٹ کا انہیں آج تک کسی نے نہیں کہا. ان کا چلیں جی چلیں پروفیسر صاحب. تو اس نے مجھے پکڑ لیا. اب یعنی میری وائف نے پکڑ لیا, اور ان کو اب سمجھنا ہے کہ اس کو ہاتھ لگائیں تو میرے پتہ نہیں کیا ایمبیسی کا مسئلہ بن جائے گا, کون ہے کون نہیں ہے. تو میں اس کے لیے بہت زیادہ پریشان. صبح کے 4-4:15 بجے ہم ٹھنڈ میں, اور مجھے تھا کہ جانے دو. وہ کہہ رہی کہ نہیں کسی بھی صورت میں نہیں. وہ ارد گرد گھوم رہے کہ اب کیا کریں, ان کا رومانس کب ختم ہوگا, ہم اس کو لے کے جائیں گے. فائنلی مجھے کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب آپ کیسے ہسبینڈ ہیں,
آپ کی وائف آپ کی نہیں سنتی, آپ کی وائف آپ کی نہیں سنتی. اچھا اب تمہاری غیرت جگا رہے ہیں وہاں پہ. میں نے کہا اگر آپ اس طرح کے ترلوں پہ آ گئے ہیں تو پھر آپ رہنے ہی دیں یہ کام. تو بہرحال انہوں نے پھر اٹھا کے مجھے اور انہیں ساتھ پھینک دیا ڈالے میں, اور وہ پورا دن ہمارا اسی میں رہا. وہ پھر ہمیں سپریٹ کر گئے, اور ایک بہت ساری باتیں مجھ سے انہوں نے کی انٹروگیشن میں, لیکن ایک امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی, جو ایک تھوڑا سا سمپیتھیٹک تھا, اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے سر, آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس ملک سے بہت محبت کرتے ہیں, اور آپ کو تو لگتا ہے نا برا ملک ہے. ہم آپ کو جو بتائیں گے نا باتیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. آپ زندگی بچائیں اور نکلیں. آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ لوگ ادھر نواز شریف کے لیے نکلتے ہیں, آپ کو کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ ایسے ہونے والا ہے. میں تو اپنا پڑھا رہا ہوں, اور کسی نہ کسی نے تو ملک کا, اس نے وہیں پہ روک کے گالی دے کے کہا کہ یار ملک جائے بھاڑ میں. میں تو خود, میرا ماما آسٹریلیا میں تو نکل رہا ہوں امیگریشن کرا رہا ہوں. یہ آئے تھے محب وطن مجھے پکڑنے, ٹھیک ہے. اور بعد میں پوری لائن لگی ہوئی تھی افسران کی نا, وہ جب مجھے بعد میں پولیس اسٹیشن لے گئے تو ادھر ایک ایک کر کے آ رہے تھے کہ جی میں کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں, کوئی پروفیسر صاحب ہیلپ کریں. کوئی کہتا ہے میرے بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے ایف سی میں. Oh my God, that must have been an experience. میں نے کہا اگر آپ نے کریئر کاؤنسلنگ کروانی تھی تو آپ مجھے ویسے کہہ دیتے, کوئی صحیح ٹائم تو چوز کرتے, یہ ریڈ کر کے آپ مجھے کروا رہے ہیں. لیکن وہاں پہ اینڈ میں اتنا ہو گیا کہ گلے مل کے ہم سارے گئے, نمبرز ایکسچینج ہوئے سارا, اور وہ انہیں پتہ چل گیا کہ پیچھے جو بھی انٹیلیجنس جو بھی کچھ تھا غلط تھا. لیکن وہاں پہ ٹیبی کا رول سینٹرل تھا. ابھی مجھے پچھلے دنوں سمبل آف رائٹنز والا جو مجھے ڈی سی او نے میرے خلاف ایک نکالی, ایک ڈیٹینشن آرڈرس, وہاں پہ بھی مجھے انہوں نے گھیر لی تھی پولیس. ابھی 29 نومبر کی بات ہے. اور ادھر بھی آپ کے جو میری وائف ساتھ تھیں, ایک جلیلہ حیدر ہماری دوست ہے, ان کی چھوٹی بہن ہمارے ساتھ تھیں شکیلہ حیدر, وہ بھی بہت تگڑی ہیں. اور دو ہمارے دوست تھے حیدر بٹ اور حیدر کلیم, انہوں نے ایسی لڑائی ڈالی. پہلے تو ہمارے حیدر ایک جو لڑکا تھا جو گاڑی چلا تھا, اس کو پکڑ کے لے گیا کہ امار تو ادھر آ, تیرے ڈیٹینشن آرڈر نکلے. میں بھی نہیں پتا. تو یہ مجھے فائدہ ہے کہ میں اتنا فیمس نہیں ہوں, تو انانمٹی میں ہم کبھی کبھی بچ جاتے ہیں. لیکن جب انہیں پتہ چل گیا تو اس میں بھی ٹیبی وہاں پہ کھڑی رہی 15-20 منٹ. وہ پکڑ کے لے گئے تھے 30 دن کے لیے, لیکن پھر دے بیکڈ آف. سو شی از ایکسٹراڈنریلی بریو. اور ان کا وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں کبھی کبھی بالکل ہی ایڈونچر پہ آئی بھی ہوں, ایلس ان ونڈرلینڈ پاکستان میں رہنا اور وہ پی ایم آر جیسے لڑکے سے شادی کر کے رہنا, ایک مسٹیک کے بعد دوسری مسٹیک. تو گھر کا ماحول مجھے بتاؤ کیسا تھا, کہ ایسے بچے نکلے. تمہاری بہن بھی جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ اتنی فیمنزم میں آگے اور ایک ایکٹیوسٹ ہے وہ بھی. تو گھر میں کیا تھا تربیت ایسی کہ بچے ایسے ماشاءاللہ نکلے؟ تھینک یو. والد صاحب جو میرے تھے وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور ان کا ضیاء کے ٹائم پہ ان کی ٹانگیں بازو بھی توڑے گئے اور کافی زیادہ انہوں نے مارے کھائیں. اور ان کی ایک نظم ہے بہت مشہور, میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. اور وہ رہے بہت زیادہ فیتھفل رہے پارٹی کے ساتھ, اور بعد میں پھر ڈسلوشن ہو گئے, انہوں نے چھوڑ دیا. اور ان کا کوئی اس طرح سے بڑا کوئی تگڑا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, تو وہ پالیٹکس میں آگے نہیں جا سکے. والدہ میری وہ بھی پڑھی لکھی تھیں, پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی تھیں. 90s میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پالیٹکس سے دور ہو کے اپنی فیملی کرنی. ہم چھوٹے تھے اور فائنینشلی اس وقت ڈفیکلٹیز تھی. انہوں نے سارا اپنی والدہ نے NGO بنائی. والد صاحب جو ہیں انہوں نے ایک زمانے میں تو اپنا کلینک بند کر دیا تھا پیپلز پارٹی کے لیے. پھر وہ بہت ہم نے مشکل میں دیکھا والد صاحب کو, وہ کافی زیادہ مایوسی کا شکار. وہ پوری جنریشن ہے جو مایوس ہے اس ساری موومنٹ سے, اس لیے پالیٹکس پہ بہت زیادہ بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن انہوں نے پھر پراپرٹی کی طرف آ گئے, کچھ ان کا لک ہو گیا. ہم ٹاؤن شپ رہتے تھے, ہم موو کر گئے, اور ایک ہماری فائنینشیل سچویشن بہتر ہونے لگ گئی. اور جو ماضی تھا وہ ایک طرح سے دب گیا, والد صاحب کا بھی والدہ کا بھی, اور ہمارا بھی یہی تھا کہ بس. تو جب آپ کو دیکھتے ہیں یہ ایکٹیویزم کرتے ہوئے تو what's his reaction؟ آپ تو بہت پراؤڈ ہوتے ہیں. یہ ایک طرح سے آپ سمجھنے وہی ہے ریٹرن آف دا ریپریسڈ. So he's reliving his times in his son now. I mean I'm probably not as bright as him, لیکن انہوں نے تو بہت مشکل ٹائم میں اچھا چلو لڑکوں کو تو پھر بھی لوگ ایکسیپٹ کر ہی لیتے ہیں, لیکن جو نایاب کر رہی ہیں اس کو فیملی میں کتنی سپورٹ مل رہی ہے, آپ کی کتنی سپورٹ ہے؟ نایاب کو اب تو بہت سپورٹ مل رہی ہے. نایاب کے لیے شروع میں ظاہر پرابلم تھی,
کرنا چاہیے نہیں کرنا. جب خاص طور پہ جب گالی گلوچ ہوتا ہے نا, اگر تھوڑا سا بھی مہذب ہوتا نا معاشرہ, جس کے اندر آپ کہتے ہیں میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں, بالکل آپ غلط بات کریے, آپ جھوٹ بول رہی ہیں, یہاں تک بھی ٹھیک ہے, ہاں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. جس طرح کی بات چیت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے مجھے دیکھ کے بھی غصہ آتا ہے, اور آئی کین اونلی, لیکن پھر میں والدہ سے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اس کو بھی تو دیکھ کے غصہ آتا ہوگا نا, اگر وہ برداشت کر رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ تو سحر ہی ہے صحیح معنوں میں, ہمیں اپنا مسئلہ ہو جائے آنر کا, اس کے بجائے ہم اس کے ساتھ کریں. سو پیرنٹس آر ویری سپورٹیو, اور وہ کر ہی اتنا کچھ ہے نا, وہ اتنا پراؤڈ کرتی ہے. ابھی بھی گئی ہوئی تھی وہ کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس, ہاں میں آج ہی پڑھ رہی تھی, تو وہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے. سو شی از ویری ایکٹیو. We are also very proud of both of you. I must say that کہ میں تو بہت بڑی فین ہوں تمہارے بھی اور نایا. تھینک یو سو مچ. جانے سے پہلے بس میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایسی کیا 3 چیزیں تمہارے ذہن میں آتی ہیں کہ اگر وہ ہو جائیں تو یہ ملک بہتر ہو سکتا ہے؟ ایک تو بیسک یہ ہے کہ آپ کی اورینٹیشن بدل جائے فرام بینگ اے سیکیورٹی اسٹیٹ ٹو اے ویلفیئر اسٹیٹ. اس کا یہ مطلب نہیں سب کو ویلفیئر مل جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اورینٹیشن بدل جائے گی. آپ کی جو منزل ہے وہ یہ ہو جائے گی کہ آپ نے لوگوں کو تعلیم دینی ہے, صحت دینی ہے, گھر دینی ہے. کیونکہ یہ چیزیں, اس پہ ایگریمنٹ تو سب کا ہے, یہ تو ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے, خان صاحب سے لے کے ساری پارٹیز یہی بات کرتی ہیں. بٹ وی نیڈ ٹو ایکچولی ڈو اٹ. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شفٹ کرنا پڑے گا, یہ خواب چھوڑ دیں کہ ہم ادھر بھی قبضہ کر لیں گے, ادھر بھی قبضہ. آپ کوئی ارطغرل غازی نہیں, پوری دنیا میں ہم قبضہ کر لیں گے. آپ کو یہ میں یاد ہوگا کہ عمران خان سے پہلے مڈل کلاس کے سب سے مقبول جو دانشور تھے وہ زید احمد تھے. مجھے بالکل تو یہ اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم اوپر گئے ہیں نیچے گئے ہیں, لیکن بہرحال یہ سیکوینس یہی بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کچھ کر رہے تھے. سو وی نیڈ ٹو فنڈامنٹلی چینج دیٹ. سیکنڈ, آئی تھنک ہمیں بہت زیادہ یہاں پہ ہائرکیز کو توڑنا ہے. بہت بڑے پیمانے پہ یہاں پہ ہائرکیز ہے, مرد عورت کے درمیان, ورکر باس کے درمیان, ٹیچر اسٹوڈنٹ کے درمیان. پورے معاشرہ جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک جو فیوڈل چھاپ ہے اس کے, نوکر غلام, ہر جگہ مالک غلام. سو ایک ایسے معاشرے کے اندر کسی کی بھی عزت نفس نہیں رہ سکتی. کوئی وہ اٹ کانٹ بی اے پراؤڈ سوسائٹی. یو ہیو ٹو ہیو سم کائنڈ آف پرائڈ. It will be the society we have. جی حضوری والی ہوگی. اور دس از اے سوسائٹی دیٹ از seduced by power. It only knows how to respond to threats and fear and intimidation, and they actually end up loving it. Oh yes, میرا کتنا ٹیکا ہے. آپ you actually even start loving those who are on top of you, who are actually oppressing you, کیونکہ آپ پاور سے آپ گریویٹیٹ کر رہے ہو پاور کی طرف. آپ کو ریزسٹنس والے جو ہیں وہ غلط لگ رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو گیو اپ دس آئیڈیا کہ ایک ہائرارکی کوئی نیچرل چیز ہے, نیسیسری ہے. اینڈ فائنلی جو ہم بات تھرو آؤٹ کرتے آ رہے ہیں, جسٹ لرن ٹو کوشچن. اوکے عمار, جسٹ لاسٹ 2 questions. ایک تو میں عمار کو پالیٹکس میں کب دیکھ رہی ہوں؟ میں تقریباً 6 تنظیموں کا ممبر بن چکا ہوں ٹویٹر کے اوپر. جو الزام لگتے ہیں نا اس میں BLA, PTM, پیپلز پارٹی میں بلاول سے ایک ہماری ملاقات ہوئی تو سب نے میں تو ڈر کے مارے ملنے ہی نہیں نا گئی, میرے پہ تو ویسے ہی تو وہ نہیں ملے وہ ویسے ہی پھر بھی لگائیں گے الزام, آپ فکر نہ کریں, وہ آپ کو پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم سعد رفیق خیر سے ملے ہیں تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ اب نون لیگ جوائن کے لیے. تو میں خود بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں میں کس پارٹی کے ساتھ. لیکن وی آر ڈوئنگ آئی تھنک اٹس پولیٹیکل ورک. ہم حقوق خلق موومنٹ کے نام سے کام کر رہے ہیں, گراس روٹس پہ کام کر رہے ہیں, ورکرز رائٹس پہ کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس میں کر رہے ہیں. وہ کام جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ڈائریکٹ الیکٹورل پالیٹکس یا منسٹریل پالیٹکس سے بہت بڑھ کے ہے. منسٹریاں تو انہوں نے لے لی ہیں نا, تو وہ کتنی کو عزت رہ گئی ہے جو اس وقت سارے منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بہت بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ عوام کے درمیان ہو, لیکن بات وہ سچ کرتا رہے. وہ ہم لیڈرز پروڈیوس کرنے والی جنریشن ہے, کیونکہ ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز نہیں تھے بڑے, ہمارے پاس بڑی یہاں پہ ٹریڈ یونینز ختم ہو گئی, اسٹوڈنٹس یونینز, یہاں پورے معاشرے کو غیر منظم کر دیا گیا. ہم نے اس کو پھر سے منظم کرنا ہے. آئی فیل کہ ہمارے بعد جو جنریشن ہوگی وہ پراپر کوٹ اینڈ کوٹ پولیٹیکل لیڈرز ہوں گے جو گراس روٹ سے نکلے ہوں گے. آئی سی مائی سیلف ایز اے ٹیچر ہو کریٹس دا کنڈیشنز, اور اس کے اندر اگر کبھی پالیٹکس میں ڈائریکٹلی آنا پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. بٹ رائٹ ناؤ دا تھنگ وی آر ڈوئنگ از مور important in the long term. And honestly tell me, are you optimistic about Pakistan?
Honestly, weirdly speaking I am, ورنہ میں کچھ کر نہ پاتا. ایک صبح روز اٹھ کے اگر کوئی چیز ہوتی ہے, آپ کو سینس آف پرپز ہوتا ہے کہ یار کسی نہ کسی کا پرابلم ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اگر تو کمپلیٹلی ہوپلیس ہو سچویشن کہ آپ کو لگے کہ یار کوئی رسپونڈ نہیں کر رہا, تباہی ہے, پھر تو بندہ چھوڑ دے. مجھے حکومت سے کوئی زیادہ اس کے بارے میں آپٹمسٹک نہیں ہوں. پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز کے بارے میں بہت تھوڑا سا آپٹمسٹک ہوں, کوئی زیادہ نہیں ہوں. میں اس چیز پہ لیکن ضرور آپٹمسٹک ہوں کہ لوگ کس طرح نکلی جا رہے ہیں, لوگ چپ نہیں ہو رہے. اب دیکھیں, ہم نہیں بھی ہوں گے تو لوگ چپ نہیں ہوں گے, ہماری وجہ سے نہیں ہے معاملہ. دیر از سم تھنگ ہیپننگ ان سوسائٹی جس کو فیوچر ہسٹورینز. Is it enough to make a change? Not as yet, but I think We are getting there. yeah, I think and people have this wonderful capacity to surprise everyone. I really hope so. And there's something happening. کوئی اسپرٹ ایسی ہے جو چل رہی ہے, لوگ نکلی. روز پریس کلب کے آگے لوگ ہیں, چیرنگ کراس کے آگے ہیں, کراچی میں ہیں, میں اس دن فیصل آباد کیا بتا, اتنے زیادہ نوجوانوں سے ملا جو آرگنائز کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کل ہم کرسمس کے لیے جا رہے ہیں ایک کرسچن ایکٹیوسٹ کے پاس جو کہ بہت زیادہ اپنی کمیونٹی کے اندر کام کریں. لوگ رک رہے نہیں, تھک رہے نہیں, اور پیسہ بھی نہیں اب تو آ رہا. پہلے تو ایک NGOs کا معاملہ تھا, لوگ تو خود there is a sense of purpose. So I think there's a new world that's germinating latently within this destruction. یہ تو ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خرابی ہے, لیکن ایک سیکریٹلی ایک کچھ نیا بھی ہو رہا ہے. ابھی شاید ہمیں اس کو, اگر ہم بہت زیادہ انوالو ہوں تو مجھے نظر آتا ہے, لیکن باہر سے شاید نظر نہ آ رہا ہو. اوور ٹائم آئی تھنک ہسٹورینز ہمارے ٹائم کو دیکھیں گے ایز اے ویری پروڈکٹیو کریٹیو ٹائم. I think ہم ایولیوشن کے اس والے بینڈ پہ ہیں جہاں سے, اور یہ رپچر ہوگا, یہ ٹوٹے گا. یہ معاملہ چل نہیں سکتا نا. یہ تو کتنی دیر امریکہ نے چلائے گا, چائنا چلائے گا, سعودی عرب چلائے گا, یہ چلے گا نہیں معاملہ. ایونچولی لوگ ہی چلاتے ہیں ملک کو, اور یہ ان کو بھی ماننا پڑے گا. اور واحد جو میرا خیال فیکٹر ہے وہ یہی ہے, لوگوں کا شعور وہ بڑھتا جا رہا ہے. سو دیٹ alone should give us hope, or at least it should give us reason to connect ourselves to this burgeoning consciousness among the youth. And that, I think, is the pivot on which great things will happen in the future. Thank you so much, Thank you so Amar. It much. was a pleasure talking Same here. to you, and all the best, beta. Thank you so all much. the best. Thank you so much. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ عفت عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. خدا حافظ.